अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत 286 आयात वाली सूरह बकरा है। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों है नाज़रीन? बकरा कहते हैं गाय को, अरबिक में, अरबी ज़ुबान में बकरा कहते हैं। ये गाय के नाम पर है, लेकिन इसमें क्या गाय की बात है? गाय के मतलब अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या बताया होगा कि ये है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? आइए आज आपको बताते हैं कि सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों है। पीली गाय, बड़ा प्यारा किस्सा है। इसमें कि अल्लाह सुब्हाना ताला की एक हिकमत है इस किस्से में। इस किस्से में अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक कत्ल हो गया था, उस कत्ल का बताया है कि उस कत्ल किसने किया है। सब लोग जानना चाहते हैं कत्ल किसने किया है। अब जाहिर है कि कत्ल जो हुआ है, मकतूल वही बता सकता है कि कत्ल किसने किया है। तो उस मकतूल को ज़िंदा करने के लिए, मकतूल को ज़िंदा करने के लिए ये पीली गाय का वाक़या है। आइए जब आपको वाक़या बताते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, सुनते जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरान करीम से आगाही के सिलसिले का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको नाज़रीन के इस सूरत में 286 आयात हैं, 2.5 पारों की ये सूरत है और 286 आयत होने की वजह से कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। और इसका नाम सूरह बकरा क्यों है? सूरह बकरा इसका नाम इसलिए है कि अरबी में गाय को बकरा कहते हैं। और इस सूरत में एक वाक़या बयान किया गया है गाय का, जो बड़ा ख़ास वाक़या है और सुनने से ताल्लुक़ रखता है नाज़रीन, बहुत ख़ास, ताकि आप सुने और समझ सकें। आइए आपको बताते हैं कि वो वाक़या क्या है। नाज़रीन, गाय का वाक़या है और आप ये वाक़या सुनने के बाद आप यकीनन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप ये सोचेंगे कि आपने ये वीडियो देख के अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। वैसे तो खैर कुरान करीम की कोई भी बात सुन के वक्त ज़ाया नहीं होता, ये अल्लाह का ज़िक्र होता है। और जिस महफ़िल में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, वहाँ के सुनने वाले सुनाने वाले सितारों की मानद आसमान पे वो लोग चमकते हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला अपने फ़रिश्तों से कह देता है कि इस महफ़िल में मेरा ज़िक्र हो रहा है, इनसे कह दो कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। आइए जी वाक़या सुनते हैं। नाज़रीन, सूरह बकरा में कुरान करीम में जो गाय का किस्सा है, वो यहूदियों को वो याद दिलाया जा रहा है उस वक्त कि जब बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था, उसका नाम आमील था। उसको उसके एक अजीज़ यानी रिश्तेदार ने खुफिया तौर पर कत्ल कर दिया था और कत्ल करके उसकी लाश को साथ वाले गांव या मोहल्ला या एरिया में उसको फेंक दिया था, क्योंकि कत्ल करने वाला शख्स चाहता था कि इस शख्स की जायदाद भी सारी मुझे मिल जाए, फिर जो इसकी मीरास यानी जो उसकी है वो भी मुझे मिल जाए, और मैं खून बहा भी ले लूँगा उनसे कि आप लोगों ने मेरे रिश्तेदार को कत्ल किया है, तो खून बहा भी देना पड़ जाएगा। बहुत मामला होता रहा, सब कुछ अदालतें वगैरह लगती रहीं, लेकिन कोई भी उसका हाल ना निकला, पता ना चल सका कि इसे कत्ल किसने किया है। वो गाँव वाले भी कत्ल मानने को तैयार ना थे। बनी इसराइल ने सोचा कि इस वाक़े को चलें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेके चलते हैं, उनका ताल्लुक़ तो अल्लाह से है, तो अल्लाह से हज़रत मूसा पूछ के बता देंगे कि इस शख्स को कत्ल किसने किया। चुनाचे उनके सरदारों का जो है वो एक टोला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह सुब्हान तआला से कहें कि हमें बता दें कि इस शख्स का कत्ल किसने किया है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह आपको बताए, ताकि हम इस केस का फ़ैसला कर सकें। बहुत परेशानी हुई है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाज़िल की और ये फरमाया कि इनसे कहो कि एक गाय लें और उस गाय को ज़िबा करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मकतूल को मारें। इस मकतूल को जब वो गोश्त का टुकड़ा मारेंगे तो ये मकतूल ख़ुद ज़िंदा हो के बता देगा कि उसको कत्ल किसने किया है। जब हज़रत मूसा ने ये बात लोगों से, बनी इसराइल से कही कि आप ऐसा करें, तो बनी इसराइल के लोगों ने पता है क्या जवाब दिया हज़रत मूसा को? उन्होंने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं कि इससे जो है वो मकतूल जो है वो ज़िंदा होकर बता देगा? जी, हमें तो कोई समझ नहीं आती, कोई मुनासबत नज़र नहीं आती कि गाय गोश्त के गाय का टुकड़ा मारें और ये हो जाए, तो आप हमसे मजाक क्यों कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो इनकी बात से डर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हाना तआला की कि मैं आप लोगों से इस बारे में मजाक करूँ
اور کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب دیکھیے ناظرین کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ ڈر گئے کہ یہ بات انہوں نے کیا کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ یعنی اللہ کے متعلق بات کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو اور آپ کہہ دیں، تو یہ حضرت موسیٰ اس بات سے ڈر گئے۔ اب جب بنی اسرائیل کو معلوم ہو گیا کہ گائے کا ذبح کرنا کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ دیکھیے نہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ گائے کو ذبح کرو۔ اب انہوں نے کیا سوال شروع کر دیے کہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھئے اور یہ بتاتے جائیے کہ ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اور وہ جو سوال کرتے گئے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے گئے۔ یہ بالکل ناظرین کچھ مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کہے پانی لے آؤ، پھر بندہ کہے جی کہ شیشے کے گلاس میں پانی لاؤں کہ اسٹیل کے گلاس میں؟ شیشے کے گلاس میں۔ اچھا شیشے کے گلاس میں پھول بنے ہوں یا سادہ ہو؟ اچھا بھائی سادہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ عام سادہ ہو، چورس ہو، گول ہو، لمبوترا ہو، یا گلاس کیسا ہو؟ اب دیکھیے بات صرف پانی لانے کی تھی، لیکن اپنے لیے مشکل پیدا کر لی کہ اب جو ہوتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے یہی کیا۔ اب سنیے، بالآخر یہ ہوا کہ وہ جو گائے ہے اس کو ذبح کرو جو بوڑھی بھی نہ ہو، عمر کی بھی بہت کم عمر کی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور بدن میں کوئی داغ بھی نہ ہو، اور ایک ہی رنگ کی ہو، اور رنگ بھی کون سا ہو؟ پیلے رنگ کی گائے ہو، اور وہ گائے کسی کھیت کو بھی نہ پانی دیتی ہو، اور نہ کوئی کھیتی کرتی ہو، نہ پانی کا کام کرتی ہو۔ اب اتنی زیادہ، اب سنتے جائیے۔ آخر میں بس ان کے منہ سے ایک اچھی بات نکل گئی بنی اسرائیل کے منہ سے کہ اگر ہمیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب یہ گائے ہمیں مل جائے گی، کیونکہ اب ہم اس کی تلاش کر سکتے ہیں۔ جب انشاءاللہ کا لفظ انہوں نے استعمال کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بتایا تو آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ اگر یہ بنی اسرائیل والے لفظ انشاءاللہ نہ استعمال کرتے تو ان کو یہ گائے نہ ملتی۔ اب وہ گائے ان کو ملی کہاں سے؟ اب یہ ایک اور کہانی ہے ناظرین، بڑی پیاری کہانی ہے، بہت غور سے سننے والی ہے کہ ان کو یہ گائے ملی کہاں سے اور یہ گائے کیسی تھی۔ ناظرین اس وقت بنی اسرائیل کے جو قریب ترین ایریا میں جو وہ ایک گائے تھی، اس گائے کا آپ قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ گائے کس کی ملکیت تھی اور وہ کیا گائے تھی؟ ناظرین بات ہے کہ وہ جب جو گائے ہے وہ جب چھوٹا سا وہ بچہ تھا، گائے کا بچہ تھا، تو اس کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک شخص تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میرا جب بچہ بڑا ہو جائے تو وہ یہ جو گائے ہے، جب یہ گائے بھی بڑی ہو جائے گی، بچہ بھی بڑا ہو جائے تو وہ اس کو مل جائے اور یہ اس کو بیچ کے یا اس کے وہ کام آ سکے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نیک شخص نے اس گائے کو جنگل میں لے گیا، جنگل میں، اور یہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کہ یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اپنے اس فرزند یعنی چھوٹے بچے کے لیے تیرے پاس ودیت میں رکھتا ہوں، یعنی امانت میں رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگل میں کیا کیا جانور ہوتے ہیں جو گایوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے پاس امانت رکھی گئی تھی تو اللہ نے اس کو کھلایا پلایا اور اس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ لڑکا جوان ہوا، اور لڑکا بھی اپنی والدہ کا صالح اور متقی اور فرمان بردار بچہ بنا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس بچے سے کہا جو بڑا ہو گیا تھا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پہ ایک بچیا، جو چھوٹی بچیا اس وقت وہ چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی یقیناً، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا کر دے اور تو اسے جنگل میں جا اور لے آ۔ بچہ جنگل میں گیا۔ اب کہاں پر جنگل میں کس جگہ چھوڑی تھی؟ بعض اس نے کیا کیا، اس نے جنگل میں جو ہے وہ گیا اور جو والدہ نے اس کی نشانیاں بتائی تھی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، تو کیا رب العزت میری جو امانت تھی میرے باپ نے دی تھی مجھے واپس دلا دے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو گائے بن چکی تھی اب وہ اس کے سامنے لے آیا۔ وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ گائے بازار میں 3 دینار کی فروخت کر دو، کیونکہ اس وقت اس بازار میں اس کی یہی جو ہے وہ اس کے دام تھے۔ اور لیکن والدہ نے ایک ساتھ شرط رکھی کہ جس کے ساتھ بھی تم سودا کرو
اس کے ہاتھ میں یہ گائے دینے سے پہلے میرے پاس آ کے مشورہ کر لینا، مجھ سے اجازت لے لینا، خواہ 3 دینار کی ہی بکے۔ بچہ فرما بردار تھا، اس نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ گائے کو لے کے بازار میں گیا تو اس بازار میں ایک فرشتہ آ گیا۔ وہ ایک خریدار کی صورت میں اور گاہک کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی کہ میں یہ گائے 6 دینار میں لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ کو نہیں بتاؤ گے، یہ تم 6 دینار میں مجھے دے کے چلے جاؤ گے۔ بچہ چونکہ فرما بردار تھا، بچہ والدہ سے کوئی اور اس کی جگہ ہوتا وہ کہتا کہ والدہ نے تو 3 دینار کا کہا، یہ 6 دینار کیا۔ بچے کا امتحان تھا، بچہ گھر آ گیا اور والدہ سے کہا کہ اس طریقے سے ایک گاہک ہے، وہ اس کو 6 دینار میں خریدنا چاہتا ہے، تو کیا میں اس کو بیچ دوں؟ والدہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن جب وہ اس کے ساتھ سودا تمہارا طے ہو جائے 6 دینار میں، جب وہ پیسے دینے لگے پھر میرے پاس آنا، اور پھر آ کے تم مجھ سے مشورہ لینا اور اجازت لینا۔ چنانچہ وہ جب دوبارہ بچہ گیا بازار آیا تو وہ پھر فرشتہ آیا، اور فرشتے بچے نے کہا ٹھیک ہے جی یہ گائے میں بیچتا ہوں۔ فرشتے نے کہا اب میں تمہیں اس کے 12 دینار دیتا ہوں، لیکن شرط میری وہی ہے کہ تم والدہ سے نہیں پوچھو گے، 12 دینار لو اور گائے مجھے دو۔ جوان نے پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو ڈبل مل رہا ہے پیسہ، لیکن اس نے پھر کیونکہ وہ فرما بردار تھا، بیوہ ماں کا یتیم بچہ تھا جو کہ بڑی اچھی تعلیم و تربیت میں پلا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں، فرشتے سے کہا میں یہ نہیں دے سکتا، میں اپنی والدہ سے پہلے اجازت لوں گا پھر میں تمہیں یہ 12 دینار کی دوں گا۔ جب وہ آیا تو اس نے ماں کو بتایا کہ وہ شخص ہے وہ تو اب 12 دینار دے رہے ہیں، میں کیا کہوں؟ اس کی والدہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ بھی ایک نیک اللہ کی بندی تھی، وہ سمجھ گئی کہ کوئی اس میں حکمت ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں، یہ فرشتہ ہے جو آزمائش کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس عورت نے اب بیٹے سے کہا کہ لے جاؤ گائے، لیکن جو اس کا گاہک ہے اس سے ایک بات پوچھنا، اس سے یہ کہنا کہ مجھے یہ گائے بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے، اب یہ اس سے جا کے پوچھو۔ بچے نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ گائے میں بیچوں کہ نہ بیچوں؟ تو اس فرشتے نے اس سے کہا کہ ابھی تم اس کو مت بیچو، ابھی تم اپنے پاس رکھو، ایک شخص تمہارے پاس آئے گا اس گائے کو خریدنے کے لیے، اور جب وہ شخص تمہارے پاس یہ گائے کی قیمت لگوائے تو اس سے یہ کہنا کہ اس گائے کی یہ قیمت ہے کہ اس گائے کی کھال میں مجھے سونا بھر کے دو تو یہ میں گائے دوں گا، کیونکہ جس معاملے کے لیے گائے کو لیا جا رہا تھا وہ معاملہ بہت ایک امیر شخص کا تھا، اور وہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ تو اس کے بعد جب بنی اسرائیل والے اس گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک آئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ ضمانت پر وہ گائے انہوں نے لے کے چلے گئے، اور گائے کو ذبح کیا، اور مقتول کو اس کا جو ہے وہ جب گوشت کا ٹکڑا مارا تو زندہ ہو کے اس نے نام بتا دیا کہ اسی شخص نے مجھے مارا ہے، اور بعد میں یعنی کہ اس کے مطابق ڈیل کے مطابق انہوں نے سونا بھر کے دیا گائے کی کھال میں بچے کو۔ تو یہ اس واقعے میں ناظرین آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہمیں تو بہت چاہیے ہوتا ہے جلدی کہ یہ مانگا اور ادھر یہ حاصل ہو گیا، نہیں حاصل ہوا تو بھائی ہمارے تو اللہ سنتے ہی نہیں ہے، ثم نعوذ باللہ ایسے کیا دیتے ہیں۔ اس لیے سمجھا کرے حکمتوں کو، جیسے اگر وہ بیچ دیتا دے آتا تو جو ہے وہ بچہ مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ کھو دیتا۔ ناظرین سورہ بقرہ کی آیات نمبر جو 67 ہیں ان میں اس کا ذکر ہے، میں ان آیات کو پڑھ رہا ہوں، ان کی تلاوت کرتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ان کے میں آپ کے لیے خدمت میں ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا الفاظ ہیں۔ واقعہ آپ نے سن لیا، آپ لیجیے، آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت پیش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟
موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تھی آیت نمبر 67، اب ہے آیت نمبر 68 68۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 69 ناظرین، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ آیت نمبر 70، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی بہت سی گائے ایک جیسی ہو گئی ہیں، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کی، جبکہ حکم تھا گائے کو ذبح کرو۔ کوئی بھی گائے لیتے ذبح کرتے، بات تو ہونی تھی، کیونکہ اللہ نے تو شروع میں صرف گائے کا ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ اپنے لیے مشکل پیدا کر لی۔ ناظرین، اس گائے کے جو واقعہ ہے جو آپ نے سارا سنا، اس سے بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اس واقعہ سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے اور جو ان میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا، شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ نمبر 1 اور ناظرین کہ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے نہ پاتے۔ جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ دوسرا، والدین کی فرما برداری اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے فرما بردار کو، والدین کے فرما بردار کو دنیا جہانوں میں مالا مال کر دیتا ہے، برکتوں والا رزق عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ حافظ۔